अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट DIT कोर्स के लिए IT स्पार्क्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर लर्नर्स, IT स्पार्क्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बात की थी। यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। डियर लर्नर, अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो है हमारी लाइफ में हमारा वास्ता काफ़ी ज़्यादा मशीनों के साथ पड़ता रहता है। अगर हम बात करें कि जब हम सुबह उठते हैं तो यकीनन सबसे पहला जो वास्ता हमारा पड़ता है वो मोबाइल फ़ोन के से ही होता है, क्योंकि अलार्म के ज़रिए हम उठते हैं। तो बेसिकली मोबाइल फ़ोन क्या है? एक मशीन है। इसी तरह अगर हम ऑफ़िस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने जाते हैं तो तब भी हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोटर कार हो या मोटरसाइकिल हो या फिर वो साइकिल हो, तो वो भी एक किस्म की मशीन है। इसी तरह अगर हमें पैसों वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बैंक जाते हैं, वहाँ पर ATM इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक मशीन है। और इसी तरह अगर हम ऑफ़िस, स्कूल या फैक्ट्री या जो भी हमारे काम की जगह हो वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा वास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनों के साथ होता रहता है। तो अगर हम गौर करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी बेसिकली मशीनों के साथ जुड़ी हुई है। और हर मशीन जो है वो किसी न उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं। वो सारे पार्ट जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो तब जाकर वो मशीन जो है वो अपना रिज़ल्ट हमें देती है, या जिस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो काम हमें करके देती है। आज भी हम एक ऐसी अहम मशीन के बारे में सीखने जा रहे हैं जो जदीद दुनिया की तकरीबन हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद बन चुकी है। डियर लर्नर, हर मशीन की एक कहानी होती है और हर टेक्नोलॉजी की एक बुनियाद। आज हम कंप्यूटर की इसी बुनियाद को समझने जा रहे हैं। डियर लर्नर, कंप्यूटर भी एक मशीन है, लेकिन ये मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक गाड़ी को देखें तो इसमें इंजन, टायर्स, स्टीयरिंग, ब्रेक और बैटरी सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी अदा करते हैं। अगर इंजन ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, अगर टायर ना हो तो हरकत मुमकिन नहीं, और अगर स्टीयरिंग ख़राब हो जाए तो गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जहां हर हिस्सा अपना मखसूस काम अंजाम देता है। जब ये तमाम हिस्से एक साथ काम करते हैं तब जाकर कंप्यूटर सही तरीके से काम करता है। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के 5 बुनियादी हार्डवेयर कंपोनेंट को मरहलावार समझेंगे। हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का क्या किरदार है, सिस्टम यूनिट को कंप्यूटर का मरकज़ी हिस्सा क्यों कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसमें डेटा को किस तरह महफूज रखते हैं, और कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसको दूसरी डिवाइसेस से किस तरह जोड़ते हैं। ये तमाम मौज़ूआत न सिर्फ इम्तिहान के लिए अहम है बल्कि कंप्यूटर यूज़र के लिए भी ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आपके जहन में इसका मुकम्मल जवाब अभी ना हो, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। इस वीडियो के अख्तिताम पर आप ना सिर्फ हार्डवेयर की दुरुस्त तारीफ़ जान जाएंगे बल्कि हर हार्डवेयर कंपोनेंट का काम भी आसानी से समझ और बयान कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की हकीकत क्या है। डियर लर्नर, बहुत से जो यूज़र है, तालिब इल्म है, वो सिर्फ ये याद रखते हैं जब उनसे पूछा जाए कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है तो उनका जवाब ये होता है कि हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे देखा और छुआ जा सकता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं विच कैन बी सीन और टच्ड। लेकिन एक अच्छे तालिब इल्म के लिए सिर्फ तारीफ़ याद करना काफ़ी नहीं बल्कि इसका तसव्वुर भी वाज़ेह होना चाहिए। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के तमाम फिज़िकल पार्ट्स यानी वो हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर तब्दील कर सकते हैं, या अगर वो ख़राब हो जाएं तो उसको मरम्मत भी कर सकते हैं। यही तमाम हिस्से मिलकर कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ काम अंजाम देने के काबिल बनाते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर हार्डवेयर की ज़रूरत क्यों हुई? इसका जवाब बहुत आसान है। कंप्यूटर अपने तौर पर कोई काम नहीं करता,
پہلے یوزر اسے ڈیٹا اور انسٹرکشن دیتا ہے، پھر کمپیوٹر ان پر پروسیسنگ کرتا ہے، اس کے بعد رزلٹ دکھاتا ہے، ضرورت پڑنے پر ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے اور بعض اوقات اسے دوسرے کمپیوٹر یا موبائل تک بھی پہنچاتا ہے۔ ان تمام مراحل کے لیے مختلف قسم کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہی ڈیوائس یہ تمام کام انجام نہیں دے سکتی، اسی لیے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو 5 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم انہی 5 بنیادی ہارڈ ویئر کمپوننٹس یعنی ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس، سسٹم یونٹ، اسٹوریج ڈیوائس اور کمیونیکیشن ڈیوائس کو ایک ایک کر کے تفصیل سے سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر آپ نہ صرف ان تمام کمپوننٹس کو پہچان سکیں گے بلکہ ان کے کام کو بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان پٹ ڈیوائسز کی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنی ہدایات جو ہے یا جو کام ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمارے لیے کرے تو اس کو کمپیوٹر کو کس طرح وہ میسج کنوے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر میرے لیے ایک آڈیو پلے کرے، ایک ویڈیو پلے کرے، تو بیسیکلی کمپیوٹر کی لینگویج میں ان چیزوں کو انسٹرکشن کہتے ہیں یا اس کو ہم اردو میں ہدایات بھی کہہ سکتے ہیں۔ سپوز آپ اپنی نارمل لائف کی اگر ہم بات کریں، آپ کو پانی کا ایک گلاس چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن یا جو بھی ہو فرینڈ ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ تو یہ جو آپ کے الفاظ ہے یا یہ جو آپ کا سینٹنس ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ایک انسٹرکشن ہے جو آپ کسی فرینڈ کو، دوست کو، بھائی کو، بہن کو، جس کو بھی آپ دیتے ہیں تو وہ اس انسٹرکشن کو لے کر پھر اس پہ کام کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے پانی کا ایک گلاس لے کر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر کے جو ان پٹ کے ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے کمپیوٹر کیا لیتا ہے، انسٹرکشن لیتا ہے، یوزر سے وہ ہدایات لیتا ہے اور پھر اسی ہدایات کو استعمال کر کے یا جس کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ، اس پہ پروسیس کر کے پھر وہ آپ کے لیے ریکوائرڈ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو ہدایات لینے کے لیے کمپیوٹر مختلف ڈیوائسز کا استعمال کرتا ہے اور اسی ڈیوائسز کو بیسیکلی ان پٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ یہ ان پٹ ڈیوائس کو ہم کمپیوٹر کا انٹری گیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو سارے انسٹرکشن آتے ہیں، جو سارے ہدایات آتے ہیں وہ بیسیکلی کمپیوٹر کے ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی روزمرہ زندگی سے سمجھیں، جب آپ کمپیوٹر پر اپنا نام ٹائپ کرتے ہیں، کمپیوٹر میں کسی بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں، اگر ہم جو سب سے زیادہ نارملی استعمال ہوتا ہے مائکروسافٹ ورڈ کی بات کریں تو آپ کی بورڈ سے مختلف قسم کے الفابیٹس جو ہے وہ پریس کرتے ہیں تو وہ معلومات جو ہے وہ آپ کا ABCDE جو آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ اسکرین پر کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ بیسیکلی جو ڈیوائس آپ استعمال کرتے ہیں کی بورڈ، وہ کیا ہے، وہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر میں کوئی فائل یا فولڈر یا پکچر یا کوئی بھی آڈیو ویڈیو فائل جو ہوتی ہے وہ آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماؤس کا استعمال کرتے ہیں، تو ماؤس بھی بیسیکلی کیا ہے، وہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف قسم کے اکیڈمیز یا مختلف قسم کے انسٹیٹیوشن سے آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، تو وہ ویڈیو کالز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویڈیو سرچ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کیمرہ یا ویب کیم جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہے، وہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کوئی بھی وائس ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ مائکروفون کا استعمال کرتے ہیں، تو مائکروفون بھی بیسیکلی کیا ہے، وہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس کوئی پیپر ہے یا پکچر ہے جسے کمپیوٹر میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکینر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسکینر کاغذ پر موجود معلومات کو ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جن ڈیوائس کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے کیا ہیں، یہ ان پٹ ڈیوائس ہے، چاہے وہ کی بورڈ ہو، ماؤس ہو، مائکروفون ہو، اسکینر ہو یا پھر ویب کیم ہو یا جو ویب کیمرہ جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ ان پٹ ڈیوائس ہے۔ یہ وہ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر یوزر سے انسٹرکشن لیتا ہے اور پھر اسی انسٹرکشن کو پروسیس کر کے اس کے مطابق ہمیں رزلٹ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ضروری بات آپ نے یاد کرنی ہے کہ انسٹرکشن تو ہم نے کمپیوٹر کو دیے،
لیکن اب وہ انسٹرکشن کہاں جائیں گے اور وہ جو انسٹرکشن ہے وہ پروسیس ہو کر ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ وہ ہماری جو ہدایات ہے وہ کمپیوٹر نے لے لی. تو جب ہم انسٹرکشن دیتے ہیں تو ہم ان پٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کمپیوٹر ہمیں رزلٹ دیتا ہے تو وہ بیسیکلی جو ڈیوائسز کا استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اب جب کمپیوٹر ہمارے ڈیٹا کو پروسیس کر لیتا ہے تو اس کا رزلٹ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ یہی کام آؤٹ پٹ ڈیوائسز انجام دیتے ہیں. آسان الفاظ میں آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو کمپیوٹر کے پروسیس ڈیٹا یا انفارمیشن کو یوزر تک پہنچاتا ہے. ان پٹ ڈیوائس وہ ہے جو ہماری انسٹرکشن کو کمپیوٹر تک پہنچاتا ہے، جبکہ آؤٹ پٹ ڈیوائس وہ ہے جو پروسیس ڈیٹا کو یوزر تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کوئی پروگرام کھولتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ آپ کو مانیٹر پر نظر آتا ہے. اس لیے مانیٹر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. اگر آپ کسی ڈاکومنٹ یا رپورٹ کا کاغذی نقل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. پرنٹر کمپیوٹر میں موجود ڈیجیٹل انفارمیشن کو کاغذ پر پرنٹ کر دیتا ہے، جسے ہارڈ کاپی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرتے ہیں تو جب آپ کمپیوٹر میں اپنے فائل کو سیو کرتے ہیں تو اس کو ہم سافٹ کاپی کہتے ہیں، لیکن یہی ڈاکومنٹ جب پرنٹ ہو کر آتی ہے تو پھر اس کو ہم ہارڈ کاپی کہتے ہیں. یہ بات آپ اپنی ذہن میں جو ہے وہ اچھی طرح بٹھائیں یا اس کو آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی کا بھی سمجھ آ جائے. اسی طرح اگر آپ میوزک سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں یا آن لائن کلاس میں آواز سنتے ہیں تو یہ آواز اسپیکر یا ہیڈ فون کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، اسی لیے یہ بھی اہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. ڈیئر لرنر، ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان پٹ ڈیوائس صرف ڈیٹا کو کمپیوٹر کے اندر بھیجتے ہیں، جبکہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کے پروسیس رزلٹ کو یوزر تک پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر کی بورڈ کے ذریعے آپ ڈیٹا داخل کرتے ہیں، جبکہ مانیٹر اسی ڈیٹا کا رزلٹ آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اب ذرا اپنے کمپیوٹر کے بارے میں سوچیں. اس وقت آپ یہ ویڈیو مانیٹر یا لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ اسپیکر یا ہیڈ فونز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی مختلف آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں. مختصراً یاد رکھیں کہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو کمپیوٹر کے پروسیس رزلٹ کو امیج، ساؤنڈ یا ہارڈ کاپی کی صورت میں یوزر تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر ڈیوائسز. ٹھیک ہے کہ کمپیوٹر کے ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس بیسیکلی یہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہارڈ ویئر کمپوننٹ جو ہے کمپیوٹر میں وہ ہے سسٹم یونٹ. ٹھیک ہے، اب آئیے کمپیوٹر کے سب سے اہم حصے یعنی سسٹم یونٹ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹم یونٹ وہ حصہ ہے جہاں کمپیوٹر کی اصل پروسیسنگ ہوتی ہے. جس طرح انسان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ سوچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کمپیوٹر کا جو سسٹم یونٹ ہے اس کو کمپیوٹر کی مین باڈی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر کمپیوٹر کا جو سی پی یو لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مدر بورڈ ہوتا ہے سسٹم یونٹ کے اندر. اس کے علاوہ اس میں ریم ہوتے ہیں، اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے، پاور سپلائی ہوتی ہے، اور دیگر اہم ہارڈ ویئر کمپوننٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو مل کر کمپیوٹر کو کام کرنے کے قابل بناتے ہیں. اگر کمپیوٹر کو انسانی جسم سے تشبیہ دی جائے تو سسٹم یونٹ اس کے جسم کی طرح ہے، جبکہ سی پی یو اس کا دماغ ہے. جس طرح ہمارا دماغ ہر فیصلے اور ہر عمل کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح سی پی یو تمام انسٹرکشن کو پروسیس کرتا ہے اور کمپیوٹر کے ہر کام کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح ریم کمپیوٹر کی ٹیمپرری میموری ہے جہاں کام کے دوران ڈیٹا عارضی طور پر محفوظ رہتا ہے. جب آپ کوئی پروگرام کھولتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں تو وہ پہلے ریم میں لوڈ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کمپیوٹر بند ہوتا ہے ریم میں موجود تمام ڈیٹا جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈی ایل این ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ سسٹم یونٹ کمپیوٹر کا وہ مرکزی حصہ ہے جہاں تمام اہم ہارڈ ویئر کمپوننٹ ایک ساتھ مل کر ڈیٹا پروسیسنگ کا عمل انجام دیتے ہیں. اسی لیے اگر سسٹم یونٹ درست طریقے سے کام نہ کرے تو پورا کمپیوٹر متاثر ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں اسٹوریج ڈیوائسز کی.
ڈیئر لرنر، اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیوٹر پر کوئی ڈاکومنٹ، فوٹو، ویڈیو یا کوئی ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں تو وہ آخر کہاں جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اسٹوریج ڈیوائسز۔ اسٹوریج ڈیوائسز وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہیں جو ڈیٹا، پروگرام اور فائل کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ اگر اسٹوریج ڈیوائسز نہ ہو تو کمپیوٹر بند ہوتے ہی ہماری تمام معلومات ضائع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جب کمپیوٹر بند ہوتا ہے مطلب پاور سپلائی اس کو نہیں ملتی، کرنٹ اس کو نہیں ملتا، تو جتنا بھی ڈیٹا ہو اگر ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارا سارا ڈیٹا لاس ہو جائے گا۔ تو اسٹوریج ڈیوائس کی دو بنیادی اقسام ہیں، پہلی کو ہم پرائمری اسٹوریج کہتے ہیں جبکہ دوسری کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں۔ پرائمری اسٹوریج ڈیوائس جس میں ریم اور روم شامل ہے، ٹھیک ہے؟ ریم ایک ٹیمپری میموری ہے جہاں کام کے دوران ڈیٹا عارضی طور پر محفوظ رہتا ہے، جبکہ روم ایک پرماننٹ میموری ہے جس میں سے کمپیوٹر کی ہدایات مکمل یا مستقل طور پر محفوظ ہوتی ہے۔ دوسری قسم سیکنڈری اسٹوریج ہے جو ڈیٹا کو مستقل طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ اس میں ہارڈ ڈسک، ایس ایس ڈی یا جس کو ہم کہتے ہیں سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو، اور ایچ ڈی ڈی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ڈسک ڈرائیو، اس کے علاوہ ہمارے یو ایس بی جو فلیش ڈرائیو ہوتی ہیں یا جس کو ہم پین ڈرائیو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو ایس بی اسٹینڈ فار یونیورسل سیریل بس۔ اس کے علاوہ میموری کارڈ، سی ڈی اور ڈی وی ڈی شامل ہے۔ جب آپ اپنی ویڈیوز، فوٹوز، ڈاکومنٹس یا سافٹ ویئر محفوظ کرتے ہیں تو وہ انہی اسٹوریج ڈیوائسز میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ڈیئر لرنر، ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، ریم صرف عارضی طور پر ڈیٹا محفوظ کرتی ہے جبکہ ہارڈ ڈسک اور ایس ڈی ڈی کمپیوٹر بند ہونے کے بعد بھی ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمپیوٹر میں دو قسم کی جو ہے اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں، ایک عارضی جس کو ہم ٹیمپری اسٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں، ایک پرماننٹ ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو کرنٹ لاس ہونے کے بعد بھی محفوظ رکھتی ہیں، جس میں ہمارا ہارڈ ڈسک ہیں، فلیش ڈرائیوز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سیڈیز وغیرہ ہے، ڈی وی ڈیز وغیرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ ڈیلر اگر مختصر یاد رکھیں تو اسٹوریج ڈیوائس وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو ڈیٹا کو عارضی یا مستقل طور پر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کمیونیکیشن ڈیوائسز کی، ٹھیک ہے؟ اب تک ہم نے جانا کہ کمپیوٹر ڈیٹا کو ان پٹ لیتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے، اسٹوریج میں محفوظ کرتا ہے اور پھر آؤٹ پٹ کی صورت میں یوزر تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر، موبائل یا انٹرنیٹ سے رابطہ کرنا ہو تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہی کام جو ہے جب کمپیوٹر ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس کے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے رابطہ کرتا ہے تو اس کے لیے کون سے ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں؟ تو اس کو کمیونیکیشن ڈیوائسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمیونیکیشن ڈیوائسز وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو کمپیوٹر کو دوسری ڈیوائسز یا نیٹ ورک سے جوڑتے ہیں تاکہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکے۔ اس کی عام مثال موڈیم ہے جو کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے منسلک کرتا ہے۔ موڈیم بیسیکلی دو ورڈ سے بنا ہے، مو ایم او مو اور ڈی ای ایم ڈیم، ٹھیک ہے؟ مو کا مطلب ہوتا ہے ماڈیولیشن اور ڈیم کا مطلب ہوتا ہے ڈی ماڈیولیشن۔ اچھا، یہ دو ورڈ جو ہے یہ تھوڑے سے ہائی لیول کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماڈیولیشن اور ڈی ماڈیولیشن، یہ جب آپ ڈیٹا اینڈ کمیونیکیشن نیٹ ورکس پڑھیں گے وہاں پر یہ موڈیم کی جو تعریف ہے وہ پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال یہ صرف یاد رکھیں کہ موڈیم جو ہے یہ دو ورڈ سے بنا ہے، ماڈیولیشن اور ڈی ماڈیولیشن، ٹھیک ہے؟ جب اسی طرح اس کے علاوہ موڈیم کے علاوہ جو کمیونیکیشن ڈیوائس استعمال ہوتی ہے وہ ہے راؤٹر، ٹھیک ہے؟ آپ نے اکثر آفیسز میں دیکھا ہوتا ہے ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے اکثر دیواروں پر، ٹھیک ہے؟ اے سی کی طرح، اور اس میں مختلف قسم کے کیبل وہ لگے ہوتے ہیں اور اس میں گرین اورنج لائٹیں بلنک کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ این آئی سی جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ،
وہ بھی ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہے، اس کے ذریعے ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ دوسرے ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے کیبل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور وائی فائی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ای میل بھیجتے ہیں، آن لائن میٹنگ کرتے ہیں، فائل شیئر کرتے ہیں، انٹرنیٹ براؤزنگ کرتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے یہ کمیونیکیشن ڈیوائس کی بدولت ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن ڈیوائسز وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو کمپیوٹر کو دوسری ڈیوائسز اور نیٹ ورک سے جوڑ کر ڈیٹا کمیونیکیشن کو مکمل بناتے ہیں۔ اب ہم پورے جو ہم نے پڑھا اس ویڈیو میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے مراد کمپیوٹر کے وہ تمام فزیکل کمپوننٹس ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اگر ضرورت پڑے تو اس کو ہم ریپلیس بھی کر سکتے ہیں اور ریپیئر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے ان پٹ ڈیوائسز کو سمجھا جن کے ذریعے یوزر کمپیوٹر کو ڈیٹا اور انسٹرکشن فراہم کرتا ہے، جیسے کی بورڈ، ماؤس، مائکرو فون، اسکینر اور ویب کیمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے آؤٹ پٹ ڈیوائس کے بارے میں پڑھا جو کمپیوٹر کے پروسیس ڈیٹا یا جس کو ہم ریزلٹ کہتے ہیں اس کو یوزر تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں مانیٹر ہے، پرنٹر ہے، اسپیکر ہے اور ہیڈ فونز وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہم نے سسٹم یونٹ کا مطالعہ کیا جو کمپیوٹر کا مرکزی حصہ ہے۔ اسی کے اندر سسٹم یونٹ بیسیکلی ایک کیسنگ ہوتی ہے جو کمپیوٹر کی باڈی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سی پی یو ہوتا ہے، سی پی یو اسٹینڈ فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، ریم ہوتا ہے، ریم اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری، مدر بورڈ ہوتا ہے جو گرین قسم کا بورڈ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے سرکٹ یا آئی سیز وغیرہ چپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دیگر ہارڈ ویئر کمپوننٹ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سسٹم یونٹ میں۔ اس کے علاوہ بھی کافی ہارڈ ویئر کمپوننٹ موجود ہوتے ہیں جہاں ڈیٹا پروسیسنگ کا عمل انجام پاتا ہے۔ پھر ہم نے اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں جانا جو ہمارے ڈیٹا، فائلز اور پروگرام کو عارضی یا مستقل طور پر محفوظ رکھتے ہیں، جیسے روم اسٹینڈ فار ریڈ اونلی میموری۔ میں ساتھ میں یہ جو ورڈ آپ کے لیکچر میں موجود ہیں تو میں اس کی ایبریویشن کو ذرا ایلیبریٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک ہے، ایس ایس ڈی جس کے بارے میں نے پہلے آپ سے بات کی، ہارڈ ڈرائیو ہوتے ہیں، ایچ ڈی ڈی ہوتے ہیں، یو ایس بی یا فلیش ڈرائیو یا جس کو پین ڈرائیو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہیں، یہ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ اور اسٹوریج ڈیوائسز میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹیمپریری ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے کرنٹ لاس ہونے کے ساتھ ہی وہ ڈیٹا ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک پرماننٹ ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا کرنٹ لاس ہونے کے باوجود بھی ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ آخر میں ہم نے کمیونیکیشن ڈیوائسز کو سمجھا۔ کمیونیکیشن ڈیوائس کا بیسیکلی کام کیا ہے، وہ یہ کہ وہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس طرح بات چیت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں، یا اگر ہم سادہ الفاظ میں کہتے کہ کمیونیکیشن ڈیوائسز وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، سمپل۔ تو اس میں آپ کے کمپیوٹر میں بلٹ ان NIC کارڈ آتے ہیں جس کو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے علاوہ جو ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں جو آپ کو نیٹ ورک کنیکٹیوٹی دیتے ہیں، اس میں راؤٹر ہے، سوئچز ہے، موڈم ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیوائسز کمیونیکیشن ڈیوائسز کہلاتے ہیں۔ اچھا، تو ڈیئر لرنر، اس ویڈیو میں ہم نے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے بارے میں بات کی اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو بالکل کلیئر ہوگا کہ کمپیوٹر کے جو 5 مین ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا سفر ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کے دوسرے بنیادی حصے یعنی جس کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ ڈیئر لرنر، اگر آپ ان 5 ہارڈ ویئر کمپوننٹس اور ان کے بنیادی کام کو اچھی طرح سمجھ لیں تو یقیناً کمپیوٹر کے بہت سے دوسرے موضوعات بھی آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے بارے میں سیکھا، لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کے دوسرے بنیادی حصے یعنی کمپیوٹر سافٹ ویئر کو سمجھیں گے، جہاں ہم جانیں گے کہ ایک بے جان ہارڈ ویئر آخر کیسے کام کرتا ہے اور سافٹ ویئر اسے ہدایات یا انسٹرکشن پر عمل کرنے کے لیے کیسے قابل بناتا ہے۔
تو ڈیئر لرنر، اگر آج کا ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ پہلی مرتبہ آئی ٹی اسپارک آفیشیل پر آئے ہیں تو ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آنے والا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیسن میں ایک نئے تصور، نئی معلومات اور ایک نئی تعلیمی سفر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.